ذاتی हमले करने से, किरदार कुशी की सियासत करने से परहेज कर लें और इश्यूज की सियासत पर आएं। ज़ुबैर के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसको मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता। शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पत्थर मारेंगे तो आपके शीशे जो हैं फिर उन पर भी पथराव तो हो जाएगा। 30 तारीख को जंग है पाकिस्तानियों की। 30 को फैसला होगा कि क्या ये जीतेंगे या इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। हम वहां पहुंचेंगे, मैं तो उधर ही होऊंगा डी चौक में, जो भी करेंगे इस बार हम इनका मुकाबला करेंगे। 30-40 लोगों की धरनी है यार, 10 पुलिस वाले भेजे तो वो साफ हो जाएगी। इनका मकसद किसी सियासी कारकुन को निशाना बनाना नहीं है। हमने मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है और इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस मर्तबा मार नहीं हम खाएंगे बल्कि मुकाबला करेंगे। कारकुनान तैयार रहें। हुकूमत कहती है कि 30 नवंबर को मनमानी हम नहीं करने देंगे बल्कि हुकूमत के रिट हर सूरत मनवा कर रहेंगे, ख्वाह इसके लिए किसी को भी गर्दन से दबोचना ही क्यों ना पड़े। अब हिकमत अमली तैयार है। सवाल यह है कि माकम बदहन अगर लड़ाई की फिजा बन जाती है तो कप्तान के टाइगर्स कप्तान की कितनी सुनेंगे। शरपसंद अनासर मौके का फायदा उठाकर कशीदगी बढ़ा सकते हैं, कशीदगी तूल पकड़ सकती है और इस लड़ाई में नाज़रीन इक्तदार का हुमा अगर उड़ा तो हुकूमत और पीटीआई दोनों के हाथ से निकलने का वाज़े इम्कान भी है। मजीद ये कि हुकूमत इमरान खान के करीबी साथियों के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाकर पीटीआई पर कारी जर्ब लगा रही है या फिर अपने अहम रहनुमाओं का कद छोटा कर रही है। और क्या 30 नवंबर की हाइप कप्तान की कामयाब जलसों की वजह से है या फिर हुकूमत की कमजोर पॉलिसियां हैं। नाज़रीन, सवाल यह भी उठता है कि खान साहब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंकशाफात करने वाले हैं और 30 नवंबर के लिए इनके पास ऐसा कौन सा प्लान है जो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और इल्ज़ामात जो है वो भी लगे हैं, लगाए भी गए हैं, तो उस पर भी कुछ बात होगी। पीटीआई से एजाज चौधरी साहब हैं जी, पीटीआई पंजाब के सदर, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, तशरीफ आप लाए जी। इसके साथ साथ सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे कराची स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया है। आपका मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सवाल एक है जो कि दोनों मौजूद मेहमानों से होगा। खान साहब कहते हैं ABC प्लान तैयार कर लिया गया है। अब ABC प्लान उनका क्या है और उसका तोड़, जो हुकूमत का प्लान है ABC उसका तोड़ तैयार कर लिया है, आपका भी अपना एक प्लान है। हुकूमत का प्लान क्या है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो बताएंगे और आपका जो प्लान है उस पर कुछ बात होगी। तो सर, तोड़ क्या आपने तैयार किया, कुछ आपके पास है रिपोर्ट कि इनका प्लान है क्या गवर्नमेंट का बेसिकली? बहुत शुक्रिया। मैं अली आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 4 रोज़ गुजरे हैं ना, हुकूमत का प्लान तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आ गया है और वो रियासती इदारों के ज़रिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डराना धमकाना, उनके घरों पे छापे मारना, बस अड्डों के ऊपर जाके बस मालिकान को और बस मैनेजर्स जो हैं अड्डे के उनको खौफज़दा करना, उनके लाइसेंस हर थाने में इन्होंने छीन के अपने पास रख लिए हैं कि आपने बसें नहीं देनी, आपने ट्रांसपोर्ट नहीं देनी। और कारकुनान को ये हर थाना पूरे सूबे में जाके कह रहा है कि आपको हमने जो PTV केस है उसके अंदर शामिल तफ्तीश करना है, आप थाने आ जाएं। वहाँ पर लोगों को बिठाते हैं, वहाँ पे मारधाड़ करते हैं, पैसे देने की बातें करते हैं। यानी ये है हुकूमत का प्लान गालिबन A, ठीक है ना जी। हम इसके लिए भी तैयार हैं, जो मर्जी करें। क्या तैयारी है क्या इसकी? हम इसकी तैयारी ये है कि कारकुनान को कहा है किसी को एक आना नहीं देना, कोई गिरफ्तार कर ले खुशी से गिरफ्तार हो जाएं। अच्छा। आपके पीछे 10 और खड़े हो जाएंगे। 2-3 हमने इनका टोलियों में आना है, इसका भी जवाब दे दिया। लगे टोलियों में भी आना देना है और ये भी टोलियों में भी आना है। और मैं खुद GT रोड से इंशाअल्लाह ताला लाहौर से रवाना हो रहा हूँ, तो मैं इंश्योर करूँगा कि मैं अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई मेरा रास्ता बंद नहीं कर सकता। जलसा करना, जुलूस निकालना, नारा लगाना, तकरीर करना,
یہ بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے آئین نے مجھے دیے ہیں، وہ میں ایکسرسائز کروں گا. اور اتوار کا دن ہے، کسی کے کام میں ہم حائل نہیں ہو رہے، کسی کو رکاوٹ نہیں ڈال رہے، کسی سڑک کے اوپر ہم نہیں ایسی جگہ پہ کھڑے ہو رہے، اس لیے ہم اپنے پلان کے مطابق چلیں گے. ان کا پلان 2 یہ ہے کہ یہ کنٹینر کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے، ضروری کنٹینر ہٹوائے بھی ہیں چودھری نثار. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، چودھری صاحب نے فرمایا یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا ابھی قبل از وقت ہیں، یعنی ان کی اس فکرے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کنٹینروں سے ہم رکنے والے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرے پاس ہائی کورٹ کے لاہور کے جسٹس محمود مقبول باجوہ صاحب کا حکم موجود ہے کہ کوئی راستہ کنٹینرز کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا. بہت پہلے انہوں نے دے دیا تھا یہ حکم. آج دی ہے. نہیں، اس سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے. پہلے بھی تھا، لیکن I again as a petitioner went to لاہور ہائی کورٹ، اور آج نیا آرڈر لے کر وہاں سے ہم دکھائیں گے ان کو کہ یہ لاہور ہائی کورٹ. لیکن اب تک آپ نے پرمیشن نہیں لی. نہیں، آپ یہاں پہ تو جلسہ کرنے کی وہاں پرمیشن، یہاں پہ تو آپ ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ایک کارروائی، قانونی کارروائی ہے وہ بھی ہو چکی ہے، وہ بھی ہو چکی ہے، سب چیزیں ہو چکی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہاں پر ہم 14 اگست سے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، گورنمنٹ نے ریڈ زون میں پرمیشن دے دی ہے آپ کو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں پرمیشن ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں. آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے گا. اس لیے ان کا پلان 2 بھی ناکام ہوگا. پلان 3 ہے، یہ گولیاں برساتے ہیں، یہ ٹیئر گیسنگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مارتے ہیں. میں آپ کو اس مرتبہ بتاتا ہوں، چیئرمین نے کہا ہے کہ اس مرتبہ بھی ہم اپنا سینہ کھلے رکھیں گے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ستمگر ادھر آ، ہنر آزما کے دیکھے تو تیر آزما کے دیکھ، ہم جگر آزما کے دیکھیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن پولیس سے مار کھائی، جیل گئے، سزا بھگتی، سب کچھ کیا ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. یہ ہے اصل میں آپ کا کرنے کا سوال. اس لیے کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا اس ملک کے اندر. پچھلے سال کا الیکشن پوری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی کہ ریگڈ الیکشن ہے. آپ کے تمام تجزیہ نگار اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ریگڈ الیکشن ہے. ہم چاہتے ہیں انصاف کر دیا جائے. 30 نومبر کو انصاف مل جائے گا آپ کو؟ میں آپ سے لے لیں گے آپ انصاف؟ میں کہتا ہوں یہ 30 نومبر ہو یا آگے آنے والی 30 نومبر ہو، جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم آپ کو سڑکوں پہ ملیں گے. محمد زبیر صاحب، گورنمنٹ روک رہی ہے، اپنی پوری کوشش، اپنی پوری طاقت کا استعمال کر رہی ہے ان کو روکنے کے لیے. آپ کا پلان اے، پلان بی یا پلان سی جو ہے وہ کچھ اس کا ہنٹ دیں گے، وہ ہے کیا ان کو روکنے کے لیے؟ پلان اے، پلان بی، پلان سی کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. انہوں نے جلسہ کرنے کے لیے، ہم چاہتے تھے کہ ڈی چوک میں اجازت نہ دیں، لیکن انہوں نے انسسٹ کیا. اور ظاہر سی بات ہے، ہمارا تجربہ پچھلے 3-4 مہینے جب اگست میں آئے تھے تو اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن ان وعدوں پر ہمیشہ وعدہ خلافی کی. پہلے باہر تھے، پھر کانسٹیٹیوشن ایونیو آگے، پھر اس کے بعد جو یہ فیمسلی 30 اور 31 اگست کی رات کی بات کرتے ہیں، اس وقت اعلان کر کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پارلیمنٹ بلڈنگ اور تمام اداروں کی طرف وہاں جا رہے تھے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو اجازت دے دی ہے، باوجود اس کے کہ بہت سا کنسرن تھا، بہت سے لوگوں کا کنسرن تھا، تاجر برادری کا کنسرن ہے، کیونکہ جو بلو ایریا ہے وہاں کاروبار ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو افیکٹ نہیں کریں گے، تو منڈے کی صبح کو جیسے دکانیں کھلنی ہیں، اور بلو ایریا جو ہے وہ اسلام آباد کا نمبر 1 کمرشل ہب ہے، تو یہ کیا منڈے کی صبح کو صاف کر دیں گے، کاروبار کی اجازت دے دیں گے تاجر برادران کو؟ یہ لاسٹ مارکہ جو ہے نا، لاسٹ مارکہ کیا ہوتا ہے؟ گجرانوالہ میں جلسہ کرنے گئے تھے، لاہور میں جلسہ کیا، ملتان میں جلسہ کیا ہے، پھر لاسٹ مارکہ کیا ہوتا ہے؟ اس دفعہ ہم فائٹ کریں گے. کون سی فائٹ؟ جب آپ لاہور گئے تھے جلسہ کرنے کے لیے یا ملتان گئے تھے تو وہاں آپ نے یہ اعلانات نہیں کیے تھے، اور حکومت کا ریاکشن بھی کچھ نہیں آیا تھا. جب آپ ایسے اعلانات کریں گے، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو سب ان کے سینئر ایڈوائزر ہیں، پی ٹی آئی کے کوئی بھی رہنما اتنا قریب نہیں ہے خان صاحب سے جتنے شیخ رشید صاحب ہیں. شیخ رشید صاحب کی آپ تقریریں سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا، جلا دو، گرا دو اور مار دو، لٹا دو. تو جب آپ اس قسم کی چیز کریں گے، اور 30 نومبر ایک آخری جنگ ہوگی کس چیز کی؟ ایک طرف ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز میں تو یہ سب نہیں ہوتا. احتجاج ان کا حق ہے اور ان کو کرنے میں کوئی بھی نہیں روک رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ بھی پورے کریں. اپریشیٹ کریں کہ حکومت نے ان کو جہاں جگہ چاہیے تھی، حالانکہ ہم نے پہلے انکار کر دیا تھا،
لیکن حکومت نے ان کو وہ جگہ دے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، زبیر اس کا صاحب مطلب ٹھیک یہ ہے، نہیں۔ آپ کو اپریہنشنز ہیں that 30th November they can resort to violence، ٹھیک ہے، اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کا کامن سینس کیا کہتا ہے کہ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا وائلنس کر کے؟ آپ اپنے کامن سینس سے بتائیں۔ آپ جرمنی میں، آسٹریلیا میں کسی تجزیہ نگار سے پوچھتے ہیں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ آئیں، جلسہ کریں اور چلے جائیں۔ چودھری نثار صاحب کی جو کامن سینس ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ تیاریاں کر رہے ہیں اس ضمن میں کہ 30 نومبر کو پی ٹی آئی وائلنس کریٹ کر سکتی ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وائلنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو اعلانات تیاری کے حوالے سے حکومت کو تیاری کرنی چاہیے نا۔ ہاں بالکل تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال میرا یہ تھا، یہ تو ہے انتظامی کام، پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کی طرف سے ایک بیشنگ اور سمیشنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ڈیلی آئیں گے پرویز رشید صاحب، ان کے پاس کچھ پلندہ بھی ہوگا کاغذوں کا، وہ کہتے ہیں ثبوت ہے میرے پاس، تو وہ آ کے جو ہے وہ ان کے الزامات کا جواب بھی دیں گے اور شاید الزامات بھی لگائیں۔ آپ نے بھی کیا ایسا، تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ سچویشن کو مزید ایسکیلیٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا؟ گورنمنٹ کا کام جواب دینا تو نہیں ہوتا نا اس طرح۔ اگر آپ یہ اعجاز چودھری صاحب یہاں بیٹھے، اگر یہ آج سیز فائر کا اعلان کر دینا تو 1 منٹ بھی کوئی بیان نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی جائے، کنٹینر میں کھڑے ہو کے چور اور ٹیکس چور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے، ڈیفالٹر اور یہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ اسٹریٹجی اپنائیں؟ نہیں اسٹریٹجی تو وہ تو ہمارا اسٹریٹجی کا حصہ ہے، وہ تو نہیں میں آپ سے شیئر کر سکتا کہ ہماری اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے ان کو دوسرا رخ بھی دکھا دیا ہے، اور پاکستان کے عوام کو، اور خاص طور پر جو اربن ایلیٹ ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، ان کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ سب سے بڑے ٹیکس چور ان کے ہاں خود ہیں، سب سے بڑے ڈیفالٹر ان کے ہاں خود موجود ہیں۔ تو یہ خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں۔ آج ایک پروگرام میں 8 بجے شاہ زیب کے پروگرام میں میں نے چودھری صاحب کو دکھایا تھا کہ ان کے جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں، جو کہ نئے پاکستان کے عظیم ترین رہنما ہوں گے، وہ پچھلے 3 سال میں ماشاءاللہ 2 سال 0 ٹیکس دیا انہوں نے، تو وہ ہم نہیں وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں جب، اور مجھے پرسنلی بائی دا وے لیٹ می جسٹ آلسو شیئر ود یو، مجھے پرسنلی آج سے 10 دن پہلے عارف علوی صاحب نے الزام لگایا 50 کروڑ روپے ڈش آؤٹ کرنے کا، 50 کروڑ روپے۔ جب ہم نے یو بی ایل کی ٹرانزیکشن کی تو اس پر انہوں نے وائٹ پیپر نکالا جس کو اتنی پذیرائی ملی کہ ایشیا کا بیسٹ کیپٹل مارکیٹ اینڈ بانڈ مارکیٹ ٹرانزیکشن آف دی ایئر ملا ہے، اس پر انہوں نے وائٹ پیپر نکالا اور $90 ملین کا الزام لگایا۔ ابھی یہ مجھے پرسنلی الزام لگائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بوچھاڑ کر دی ہم نے الزامات کی۔ ہم کیوں نہیں بوچھاڑ کریں گے؟ ہم صرف عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام حقائق موجود ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی سلیو چڑھا لی ہیں کہ اب اگر یہاں سے الزام آئے گا تو پراپر جواب بھی جائے گا۔ مظہر عباس صاحب، آپ سچویشن کو، آپ نے گفتگو بھی سنی دونوں معزز مہمانوں کی، مانیٹر بھی کر رہے ہیں، آپ آبزرو بھی کر رہے ہیں سچویشن کو، یہ آخری مارکہ، واقعی آخری مارکہ کیا ہے؟ 30 نومبر آخری مارکہ اگر ہے تو کیسے اس بات کا فیصلہ ہوگا؟ کون کرے گا؟ خان صاحب کریں گے؟ حکومت جو ہے وہ کچھ کرے گی، یا پھر کوئی اور آ کے جو ہے وہ اس کو فیصلہ کن جنگ بنائے گا 30 نومبر کو؟ دیکھیں علی، پہلی چیز تو یہ کہ یہ آخری مارکہ تھا لیکن اب نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے شروع میں ضرور کہا تھا کہ یہ فائنل اوور ہے، لیکن یہ فائنل اوور بہرحال نہیں ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے خود اپنی ہی بات کو کانٹرڈکٹ کیا جب انہوں نے کہا کہ 30 نومبر کو میں ایک اور لائے عمل دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فائنل اوور بہرحال نہیں ہے، ایک نئے میچ کا آغاز ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہی پلان ہے دونوں طرف، اور پلان سیدھا سا یہ ہے، اور جس پہ تقریباً ایگریمنٹ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے، کہ وہ ڈی چوک میں جلسہ کریں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے۔ حکومت کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی کہ وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بڑا کراؤڈ آ گیا، بہت بڑا کراؤڈ آ گیا، اس کے بعد سچویشن کوئی کسی بھی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول اگر ہو گئی، تو میرا خیال ہے کوئی بھی فورس ہو، وہ 50,000 ہوں، لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، ان کو کنٹرول، ایون 10,000 بھی اگر لوگ ہوں، 10,000 لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے ایگریمنٹ یہی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے، اور وہ جلسہ کریں گے اپنا، اس پہ گورنمنٹ ایگری کر گئی ہے کہ وہ جلسہ کریں گے ڈی چوک پہ، ریڈ زون میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ جس اسٹریٹجی میں گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے وہ ظاہر ہے
وہ اسٹریٹجی وہی ہے کہ یہ اس چیز کو اگر بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جاتا. جب عمران خان صاحب نے یہ آفر کی تھی کہ میں ریزگنیشن کی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹتا ہوں اور وہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, تو گورنمنٹ نے غالباً گورنمنٹ یہ چیک کرنا چاہ رہی ہے کہ 30 نومبر کو کتنا بڑا شو آف اسٹرینتھ ہوگا. اس کے بعد غالباً نیگوسیشنز کے امکانات نظر آتے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس کی پالیسی آپ کو دونوں فریقین میں سے کس کی پالیسی زیادہ بیلنسڈ لگ رہی ہے؟ دیکھیے عمران خان, کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے اپوزیشن ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتی, گورنمنٹ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی ہے گورنمنٹ کو اگر پرائیویٹائزیشن, جس طرح زبیر صاحب بات کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اگر وہ معیشت کو نقصان ہوتا ہے تو وہ دھرنے کو بلیم کرتے ہیں. میاں نواز شریف دھرنے کو بلیم کرتے ہیں, پرویز رشید صاحب دھرنے کو بلیم کرتے ہیں, لیکن اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا کوئی. دوسری طرف عمران خان کی اسٹریٹجی میں جو فلا نظر آ رہا ہے مجھے, دیکھیے انہوں نے شیخ رشید صاحب بابر غوری سے ملے, ایم کیو ایم پیچھے ہٹ گئے, ایم کیو ایم نہیں جوائن کر رہی, ایون جماعت اسلامی نہیں جوائن کر رہی, عوامی تحریک پیچھے ہٹ گئی ہے, عوامی تحریک نہیں جوائن کر رہی. تو فلا جو عمران خان کی اسٹریٹجی میں ہے وہ یہ کہ وہ سولو فلائٹ پہ ہیں, ان کے ساتھ نہیں آ رہے لوگ. اس کو تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کنٹری وائڈ موومنٹ, ایک بڑا گرینڈ الائنس جو شروع میں باتیں ہو رہی تھیں وہ نہیں بن پایا, اور اب اس اسٹریٹجی کو آپ کا یہ مظہر صاحب پوائنٹ آ گیا. خان صاحب نے کہاں غلطی اب تک کی ہے وہ اس کی بات بھی کریں گے, جہاں چودھری صاحب اس کا جواب بھی دیں گے. وہ اس کو غلطی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, اس پر بھی بات ہوگی. جی ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو گفتگو ہوگی کہ 30 نومبر جو ہے کیا ببل برسٹ ہونے جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں کہ بلبلے سے جو ہے بلبلہ پھٹ جائے گا, تو کیا کچھ اس میں سے نکلے گا, نہیں نکلے گا, ہوگا کیا آخر. یہ اتنے بلند و بانگ دعوے تو کر دیے گئے ہیں, لیکن ان دعووں کی کلئی جو ہے وہ 30 نومبر کو کھلے گی, یا واقعی کچھ سبسٹینشل ایسا ہو جائے گا کہ تحریک انصاف اس کو اپنی جیت قرار دے گی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں. جی ناظرین, ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ 30 نومبر کیا فیصلہ کن دن ہو سکتا ہے. اس میں کس کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. خان صاحب کا پولیٹیکل کریئر بھی سٹیک پر ہے, حکومت کو بھی اپنی رٹ قائم رکھنی ہے اور منوانی ہے. مظہر عباس صاحب, آپ نے بریک سے پہلے گفتگو کی تھی, کوئک سا آنسر بھی اس کا دیجیے گا, پھر میں اپنے دیگر معزز مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. کہ عمران خان صاحب, جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ وہ اپنے لیے الائنسز بڑھانے میں اور کوئی گرینڈ الائنس بنانے میں اس طرح کامیاب نہیں رہے حالیہ دنوں کے اندر. اب کون ان کا ساتھ مزید چھوڑ سکتا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یا کون مزید ساتھ دے گا اب ان کا آگے؟ دیکھیے وہ عمران خان کی پولیٹکس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی میں کوئی فرق آ جائے گا, کوئی کسی اور چیز میں عمران خان کی یہ جو موومنٹ ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان عدالتوں سے انہیں انصاف نہیں ملتا, پھر انہی عدالتوں میں وہ پہنچ گئے, انہی ٹرائبونلز میں پہنچ گئے, جہاں فیصلے ان کے حق میں ہوئے ان فیصلوں کو انہوں نے تسلیم بھی کیا, اور یہ بھی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں آن ریکارڈ کہ ان کو تاریخی فیصلے قرار دیا. دوسری طرف آپ جو فیصلے خلاف ہوتے ہیں یا ادھر تاخیر ہو رہی ہوتی ہے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو اس وقت جو موومنٹ ہے ان کو الٹیمیٹلی لے جانا ہے. انہوں نے ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, انہوں نے الیکشن ریگنگ کو ایک قومی مسئلہ بنا دیا. اس کی وجہ سے گورنمنٹ انڈر پریشر ہوئی, الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھیں اور بہتیں. میرا اپنا خیال ہے جو ان کا سب سے بڑا مجھے اس پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی میں نظر آتی ہے وہ یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے اور سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, لیکن ایک اسمبلی کو آپ نے برقرار رکھا. یا تو میرے لحاظ سے تو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھتی رہتی اور وہاں آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈویژن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے. وہاں سے نکلنے کے بعد آپ نے ایک طرف آپ لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں اس سسٹم کو جب آپ صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت میں موجود ہیں, دوسری طرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھے الیکشنز, تو اور اس کی وجہ سے آپ نے استعفیٰ دیا. تو یہاں کانٹرڈکشنز نظر آتی ہے. یا تو آپ ہر جگہ سے نکل آتے اور اسٹریٹ پر موجود ہوتے آپ,
خیبر پختونخوا ہو یا آپ ہی کی بلوچستان ہو یا بات دیگر کو ہو. مظہر صاحب میں کیری کرتا ہوں، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور چودھری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. چل صاحب یہ کانٹرڈکشنز صرف مظہر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، یہ نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک طرف آپ پورا الیکشن ریگڈ ہے، آپ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا، آپ کے پی کے اسمبلی میں آپ نے اس چیز کو ریٹین کیا. عدالت جو ہے وہ آزاد ہے پر غیر جانبدار نہیں، پر اسی عدلیہ سے آپ بعد میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی جوڈیشل کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور بعد میں پٹیشنیں خود بھی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ضمنی الیکشن لڑ بھی رہے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے انڈر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ریفارم آنے چاہیے. تو آپ کی کنفیوژن نے عوام کے بڑے خاصے اچھے خاصے حصے کو کنفیوز کر رکھا ہے. یہ کنفیوژن ہمیں بھی پایا جاتا ہے. علی کچھ باتیں وقفے سے پہلے ہوئی تھیں، پہلے اس بات کا جواب دوں یا وہ لے لوں؟ آپ اگر اس کا دے دیں تو پھر بعد میں چلے جائیں گے. دینا ضرور ہے، وہ بہت ضروری. دیکھئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے نا، یا احتجاجی تحریک ہوتی ہے، کم از کم میری تو نظر پاکستان کی کوئی 35-36 سال کی سیاسی تحریک کے اوپر ہے. اس پہلو سے میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ایک ایجیٹیشن شروع کریں، ایک سیاسی جدوجہد شروع کریں اور 2-4 ہفتوں کے اندر سارے اس کے نتائج بھی اور سارے ثمرات بھی آپ سمیٹ لیں، الا یہ کہ ماشاء اللہ لگ جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اگر لوگوں کی یہ خواہش ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس تحریک نے ماشاء اللہ لگوا لیا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو جتنی سٹرگل کی جاتی ہے اس کی جمع ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اگر وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو تو اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے. ہم نے یہ جو استعفے دینے کی پالیسی سے فیز آؤٹ کیا ہوا ہے، کسی چیز کو ہم نے شجر ممنوع قرار نہیں دیا، اور ہم نے کوئی حتمی قرار نہیں دیا کہ کے پی کے اسمبلی کو برقرار رکھنا ہے، لیکن ہم نے اس کو فیز آؤٹ کیا. پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اس لیے یہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں ہے. اس کے بعد مظہر صاحب نے فرمایا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے درمیان یعنی بہت زیادہ اس تحریک میں شامل نہیں ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات کو. میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے اندر ایک تو وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے گزشتہ انتخابات کے فوراً بعد یہ کہا کہ الیکشن ریگڈ ہیں، بشمول پی ایم ایل این کے، پی 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 کے، ایم کیو ایم کے، اے این پی کے، جماعت اسلامی کے. لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے حکومت کا حصہ حاصل کر لیا تو پھر وہ یہ کہتے رہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں مظہر عباس صاحب کو یاد دلاتا ہوں، پوری پارلیمنٹ کی تقریریں اس پہ شاہد کھڑی ہیں. جمہوریت کے تسلسل کے لیے بھی صرف ایک کام آپ نہ کریں، آپ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہ مانگیں، باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن میری بات کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا کہ وہ 5.5 نکات جو تھے اس کا کیا بنا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بھی کسی مخمسے کا شکار ہیں. باقی وہ جماعتیں ہیں، مثال کے طور پہ پیٹ ہے، مثال کے طور پہ ایم ڈبلیو ایم ہے، مثال کے طور پہ سنی اتحاد کونسل ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اس جدوجہد کا حصہ ہیں. جتنا وہ چلیں گے وہ ساتھ ہوگا. انہی باتوں کو باقی بہت کچھ رہ گیا. اب واپس آئیں گے نا سر، آپ کے پاس واپس آئیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تمام معزز مہمانوں کو وقت ملنا چاہیے. محمد زبیر صاحب ان کی باتوں کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. لیکن ایک اور ایسی بات جو کہ اٹھائی جاتی ہے کہ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، جو اشتہاری کا لفظ ہے نا یہ بڑا ہوا کرتا تھا، اور اشتہاری ایک جن ایک چھلاوے کی طرح ہوتا تھا کہ اس کا صرف نام سنا کرتے تھے. لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 ایسے لوگ جن کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، وہ پبلک میں بھی پھر رہے ہیں، اور گورنمنٹ اب پتہ نہیں بے بس ہے یا کسی مصلحت کا شکار ہے کہ وہ کورٹ کے آرڈر ہونے کے باوجود بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہی. آن دا ہول گورنمنٹ کی ریٹ اس طرح قائم نظر نہیں آتی. یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ایسکلیٹ ہوئے ٹینشن اور لڑائی جھگڑا اور زیادہ بڑھ جائے؟ میرا خیال ہے اگر یہ سوال آپ ایک نیوٹرل آبزرور مظہر عباس صاحب سے کورٹ میں گئے کیوں تھے پھر اگر آپ کو اتنا ہی خیال تھا؟ نہیں ہم تو نہیں گئے تھے. کس نے کہا ہم گئے تھے؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے تھے. ہم نے کبھی نہیں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ دیکھیں، ایک پیریڈ تھا جس دوران ان کی جو موومنٹ، جب یہ ایسے کام کر رہے تھے جس پہ ہم مجبور تھے کورٹ جانے کے لیے. لیکن اگر آپ مظہر عباس سے یہ سوال پوچھیں، وہ نیوٹرل ہیں کہ کیا حکومت کو پکڑنا چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ بھی یہ جواب دیں گے کہ یہ میرا خیال ہے غلط ہوگا. تمام ادارے، تمام نیوٹرل آبزرورز یہ فیل کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کورٹ میں جانے کے لیے مجبور تھے، کورٹ کا آرڈر ماننے کے لیے مجبور نہیں ہے. نہیں دیکھیں، ایک سیکنڈ، ایک وقت ہوتا ہے اگست کے مہینے میں جب اٹیک ہو رہے تھے،
جب پی ٹی وی پر پی ٹی آئی اور پیٹ کے لوگوں نے اٹیک کیا تھا, پارلیمنٹ پر اٹیک کیا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس پر چڑھائی کرنے کا وہ کیا تھا, وہ ایک ڈیفرنٹ وقت تھا. آپ کو یاد ہے ایک وین سے جو گرفتار ہوئے تھے پی ٹی آئی کے شاید ورکرز, ان کو خان صاحب نے پھر تھانے پہنچ گئے تھے, وہ تمام واقعات تھے, اس پر ہم نے کچھ کرنا تھا. لیکن ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ریکنسلیٹری اپروچ بھی ہونی چاہیے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو پکڑ نہیں رہے اور ریٹ قائم نہیں ہو رہی ہے. دوسری چیز میں صرف پھر بیانات دینا بھی بند کر دینا, چلے ان کو نہ پکڑیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تو پھر بیانات دینا بھی بند کر دیں ان کے خلاف, جیسے پرویز رشید صاحب ڈیلی اب آئیں گے, کون سے بیانات دیں گے جس طرح پرویز رشید صاحب آپ ہمیں جب بلاتے ہیں وہ کرنا بھی بند کر دیں. آپ ہمیں جب بلاتے ہیں, میں تو اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پرویز رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ڈیلی پریس کانفرنس کریں گے. کہ آپ بول کیوں رہے ہیں محمد زبیر صاحب, جی محمد زبیر صاحب, میں پرویز رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ بہت معزز ہیں, سر آنکھوں پہ آپ کا آنا, سر آپ اس بات پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ پرویز رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. بول کیوں رہے؟ اچھا سن لیں, ابھی دیکھیں کل فار ایگزامپل عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریگنگ کے خلاف ایک پریس کانفرنس کریں گے. اعلان کیا نا انہوں نے, اور انہوں نے کہا ایسے بہت سارے انکشافات کریں گے. تو جب وہ یہ پریس کانفرنس کر لیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا حق بنے گا کہ ہم اس کا جواب دیں؟ یہ ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے. اگر آپ مجھے ایکیوز کریں گے تو میں بھی واپس آ کے جواب دوں گا. جی اچھا, دوسری بات الیکشن کا میں ذکر کر دوں. الیکشن کا میرا خیال ہے ایک تھوڑی سی بات کی باری دے دیں زبیر بھائی, ایک تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں. ایک سیکنڈ, نو یہ آپ ہر پروگرام میں ایک چارج لگاتے ہیں ریگڈ الیکشنز. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل خان صاحب ٹریبیونل گئے اور خان صاحب نے یہ کہا, وہ پی پی 147 کے سلسلے میں خان صاحب نے کہا کہ میں ٹریبیونل کو مانتا ہوں اور مجھے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پرائم منسٹر کا ریزگنیشن نہیں مانگ رہا. تو بھائی آپ اسلام آباد میں کرنے کیا آ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں خود کمیشن چاہیے نہیں. ابھی یہ کہہ رہے تھے نا 5.5 مانے تھے تو وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے. خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمیشن نہیں چاہیے, مجھے ٹریبیونل پر. اور ہمیں خوشی ہے اس چیز کی کہ آخر کار 4 مہینے کی ایفرٹ کے بعد ہم نے ان کو کنونس کر لیا کہ واحد رستہ جو ہے الیکٹورل ریگنگ کے حوالے سے, انصاف لینے کے حوالے سے, وہ جاتا ہے الیکشن ٹریبیونل. اور اگر آپ وہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. یہ واحد رستہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لاہور ہائی کورٹ آپ گئے تھے اور آج, تو کورٹ کے ہر ڈیسیشن کو مانا کریں اور وہی رستہ ایک اختیار کریں, اور وہ ہم بھی مانیں گے چاہے اس میں ہماری. محمد زبیر صاحب, آپ کی ان تمام باتوں کا جواب ہم اعجاز چودھری صاحب سے بریک کے بعد بھی لیں گے, اور اس پہ ایک نیوٹرل انالیسس مظہر عباس صاحب بھی دیں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. اعجاز چودھری صاحب, کئی بھی باتیں ایسی ہوئی ہیں, اس کا سوالوں کا جواب بھی ہم آپ سے لیں گے. پہلے میں بڑھتا ہوں جی مظہر عباس صاحب. مظہر صاحب, آپ نے گفتگو سنی دونوں معزز مہمانوں کی. ایک کنفیوژن یہ ہے, اور یہ کنفیوژن اگر ان کی طرف ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی عوام تھوڑی سی کنفیوزڈ ہے کہ آخر ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, چاہتے کیا ہیں وہ؟ دیکھیے, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی سے کنفیوز نہیں ہے, مایوس ہیں لوگ. اور اس کی ایک بیسک وجہ ہے. بیسک وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی کرائسس کو پرولونگ کرے تو وہ نقصان گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اسٹریٹجی تو بنیادی طور پہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کرائسس کو جتنی جلدی ہو سکے ریزالو کریں. اس میں میرا خیال ہے وہ ناکام رہے ہیں. اس میں چاہے وہ 5 پوائنٹ ہوں, 5.5 پوائنٹ ہوں, جہاں 5.5 پوائنٹ کی اعجاز چودھری صاحب نے بات کی, تو اگین اگر عمران خان اس وقت آرمی چیف کی اس یقین دہانی کو, جس کا ذکر وہ اب کرتے ہیں کہ جی آرمی چیف نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ISI اور MI جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی, تو یہ بات اس وقت آپ تیار ہو جاتے. اور جو بات آپ نے اتنے عرصے بعد آ کے کی کہ میں PM ریزگنیشن سے پیچھے ہٹتا ہوں, لیکن گورنمنٹ نے اس کو انگیج کر کے گورنمنٹ نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ عمران خان کو امبیرسنگ پوزیشن میں لایا جائے. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کیونکہ عمران خان اگر ایمرج ہو کے آ گئے, جو کہ لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے 1985 سے PMLN کسی نہ کسی حوالے سے پنجاب کو رول کرتی رہی ہے. پہلی مرتبہ کسی جماعت نے سیریسلی اس کو چیلنج کیا ہے اور بہت ہی ایفیکٹولی چیلنج کیا ہے.
تو وہ ایک نروسنس ضرور نظر آئی ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی اور ان کی حکومت کے اندر بھی، چاہے وہ مرکز میں ہوں یا پنجاب میں ہوں. لیکن اگر اس کرائسس کو گورنمنٹ جلدی ہینڈل کر لیتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کانفیڈنس لیول لوگوں کا گورنمنٹ پہ بڑھتا، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کی بعد میں جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی، لیکن ایک کرائسس کو آپ نے جتنی جلدی اوور کر لیا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا مظہر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اعجاز چودھری صاحب، ان کی باتوں کا جواب بھی آپ کے پاس ہے، آپ دیں گے بھی صحیح، لیکن ایک چیز، اس چیز کو جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں اگر 30 نومبر کو آپ کچھ کر نہیں پاتے یا وہ ڈیسائیسو ڈے وہ نہیں ہوتا تو پھر وہی کنٹینر ہوگا، وہی خان صاحب کی 9:30 بجے کی سپیچ ہوگی، لوگ سنا کریں گے، ٹی وی کٹ کرے گا اس کو یا نہیں کرے گا، تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک فکرہ ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں. جو پولیٹیکل اسٹرگل ہوتی ہے ان رائٹ ڈائریکشن، اگر وہ 30 نومبر کو اس کا فوائد نہیں سمیٹ سکتے نا ہم، تو بہت جلد وہ وقت آ جائے گا. ہم تو اپنی بات کہتے رہیں گے اس وقت تک جب انصاف نہیں مل جاتا. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں زبیر بھائی نے جو باتیں کی ہیں، یعنی ہماری پوری ایک ٹیم 37 نشستیں کرتی ہے پی ایم ایل این کی ٹیم سے، اور آخری دفعہ یہ طے پا جاتا ہے کہ یہ ہمارا آخری مسودہ ہے. اب آپ کی طرف سے کال آنی ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے، جس کے بارے میں کامل 3 ہفتے یہ کہتے رہے کہ جناب ہم نے تقریباً ساری بات مان لی ہے سوائے ایک پہ، وزیر اعظم والی بات پہ، جس پہ رحیم یار خان پہ چیئرمین نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 6 ہفتے لے لیں، آپ یہ سارا کام کر دیں جو کو ہم مان چکے ہوئے ہیں. ہم وزیر اعظم کو اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک کہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ریگنگ ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیے جی ٹریبیونل میں یہ کہہ دیا، آپ عدالت میں کیوں چلے گئے؟ آپ نے عدالت کی، مجھے یہ بتائیے ایک مہذب دنیا کے اندر جمہوریت انتخابات کے ذریعے ہوتی ہے. انتخابات ریگڈ ہوں تو آپ اسے کہتے رہیں گے یہ جمہوریت کا حسن ہے؟ نہیں کہیں گے نا. زبیر بھائی اصل میں کوچہ سیاست کے اندر نووارد ہے، انہیں یہ سارا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. جو تقریریں جلسے کی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جس میں کہا جاتا ہے پیٹ پھاڑ دوں گا، جس میں کہا جاتا ہے کہ میں کھمبے کے ساتھ لٹکا دوں گا. وہ علی بابا اور 40 چوروں والی جو زمین پہ گھسیٹنے کی باتیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ حقائق پہ نظر رکھیں اور حکومت اور اپوزیشن میں فرق محسوس کریں. میں اپوزیشن میں ہوں، میں لگاتا ہوں الزام کہ جناب زبیر صاحب کو تو حکومت نے گھر کے برتن بیچنے کے اوپر ذمہ داری دی ہے. جو بنا بنایا 68 برس کے اندر پاکستان کا ہے، ان کو لگا دیا اس کام کے اوپر کہ بیچو، نوٹ کٹھے کرو، پیسہ کٹھا کرو. یہ کون سا کام ہے؟ تو چنانچہ میں کر سکتا ہوں یہ تنقید، یہ ہے حکومت کے اندر. یہ میری کوئی غلطی دیکھیں، ان کو گرفت کرنی چاہیے، الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بیانات نہیں دینے چاہیے. حکومت کو آپ کی تنقید میں نے کہا کہ یہ نہیں دینا چاہیے. سی ایم خٹک جو ہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ٹیکس نہ دیا ہو، ہمیشہ ٹیکس دیا ہے، سوائے اس سالوں کے کہ جب وہاں پر ٹیکس ویسے ہی معاف تھا، ارتھ کویک، وہ اپنا سیلاب کی. مجھے کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں ہمارے پاس، میں یہی بات رہ گیا ہمارے پاس، یہی میں کہہ رہا ہوں. محمد زبیر صاحب کی طرف میں بڑھتا ہوں. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کریں گے تنقید، یہ کریں گے اقدام. آپ نے پوائنٹ لے لیا، میرے سوال کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو تنقید کا حق نہیں ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے آگے سے. اچھا یہ میں نے مطلب پہلے دفعہ دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ کنٹینر پر 4 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، کنٹینر پر کھڑے ہو کے خان صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، کس پر الزام لگاتے ہیں، ایوری سنگل ڈے کس چیز پر الزام لگاتے ہیں. انہوں نے تو مجھے نہیں چھوڑا، مجھے اس بات پر کہ میں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے بائی جوائننگ پاکستان مسلم لیگ نواز. مطلب اگر آپ 1 پارٹی رول کیا لانا چاہتے ہیں اس ملک میں کہ کوئی بھی کسی نظریے کے تحت دوسری پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتا، تو JUIF بھی نہیں ہونی چاہیے، PPP بھی نہیں ہونی چاہیے، ANP بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ہے ان جماعتوں میں انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نواز میں تو اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا. یہ کس دنیا کی جمہوریت؟ آج تک مجھے میرا خیال ہے 700 سال جمہوریت کو آئے ہوئے ہو چکے ہیں برطانیہ میں، یا 250 سال امریکہ میں. ایک سٹیٹمنٹ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا، نیشنل لیول کے لیڈر کا اس قسم کا سٹیٹمنٹ ہو کہ جو بھی آپ کے ساتھ اپوزیشن میں اس نے ضمیر بیچ دیا.
مطلب میں نہیں جوائن کر سکتا پاکستان مسلم لیگ وہ نواز؟ تو کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں آپ کو تنقید کریں گے، آپ کو جواب میں تنقید کرتے ہیں۔ پراؤڈ آف بینگ، ایک سیکنڈ، پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو اپنا پرسنل سنایا ہے، پرسنل، جب آپ کو مجھے یہ کہا جائے گا کہ 50 کروڑ روپے میں نے ڈش آؤٹ کر دیے جبکہ ایک پیسہ بھی نہیں کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور یہ پوچھ سکتے ہیں عارف الوی سے جا کے کہ عارف الوی کے ساتھ میں نے اس کے بعد فون پر بات کی اینڈ عارف الوی نے اپولوجائز کیا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ ان کو خان صاحب نے بتایا تھا۔ اب خان صاحب کیا جن ہیں، کیا ہیں، کیا وہ کہ ان کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے، واٹر اینڈ پاور میں کیا ہو رہا ہے، زبیر بھائی آپ میری بات میرے ساتھ پارلیمنٹ میں نے آپ سے کچھ باتیں کی ہیں، اس پہ بات کریں۔ عارف الوی نہیں آپ کی بات نہیں، آپ پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، میں بھی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ دوسری عارف الوی یہاں نہیں ہے نا جی، میں نے آپ کو کچھ کہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ نہیں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، حکومت کو چاہیے اقدامات کرے، جہاں غلطی ہو اس کو پکڑ لیں۔ کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس سے پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر آن دا رانگ، اور ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کو جو آپ کی اصلی شکل بتا رہے ہیں کچھ دنوں سے، وہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کلوزنگ کرنی ہے، وقت ہمارے پاس دامن ہے، وقت میں بالکل گنجائش ہے صاحب، بہت معذرت کے ساتھ۔ زبیر صاحب آپ سے بھی معذرت اور بہت شکریہ تشریف لائے، اور مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیا، تشریف لائے۔ ناظرین 30 نومبر کو کیا ہوگا یہ اب ایک معمہ ہے اور سب کی آنکھیں صرف ٹکی ہوئی ہیں۔ فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔